अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता एक ही नशिस्त में रिकॉर्ड हुई 4 किस्तों में आपने महसूस किया होगा कि मैं कुछ ढीला सा था। दरअसल मैं गुज़िश्ता पूरा माह मुतवातर सफ़र में रहा। कैलिफोर्निया, हवाई, मेक्सिको के सफ़र से लौटा और 3 दिन कामों, वॉलंटियर वर्क वगैरह में मगन रहा और फिर तीसरे दिन मुझे इधर टेक्सास आना पड़ा। मेरा ब्रादरम मलक मुश्ताक साहब की बेलौस मेहमान नवाजी से कुछ रिलैक्स महसूस करता हूँ। ताहम वक्त कम है और मवाद खासा ज़्यादा। रात को 2-3 घंटे ही सोता हूँ और फिर किस्तें लिखता हूँ जिन्हें फेयर करने की भी मोहलत नहीं होती। इतने मवाद को बग़ैर पढ़े बयान करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम अगर कोई खामी हो तो दरगुजर करें। जब मैं कहता हूँ कि बेगैरत अहमदी या मुनाफिक अहमदी, तो उससे आप मुराद नहीं होते जो कि सच्चाई की तलाश में हैं और ओपन माइंडेड हैं। मेरे वालिद भी अहमदी थे और उन जैसे और भी नेक थे और हैं। इनकी नीयत ठीक होती है और अल्लाह के यहाँ नीयत का अजर है। इसलिए प्लीज़ मेरी बातों को पर्सनली ना लें। हाँ, जो मुनाफिक होते हैं, चाहे वो अहमदी हों या गैर अहमदी, हिंदू या सिख, उनके सर पर तो हथौड़ा मारना ही होता है, बस हल्का सा, जिससे वो जाग उठे। तो सुनिए अगली केस। ये साबित हो चुका है कि बशीरुद्दीन महमूद में मंगोलों के जीन्स इंतहा को थे, जिसकी बिना पर वो ना सिर्फ ईगोमेनियक, साइकोपैथ, बल्कि सेक्स क्रेज़ी भी था। मैं तो कहूँगा कि सेक्स क्रेज़ी का लफ्ज़ भी उसकी हरकत को बयान करने के लिए बहुत हल्का है। ये 15-16 साल का था जब इसने घर की एक खादमा को प्रेग्नेंट कर दिया था और ये बात पब्लिक में निकल गई थी, तो फ़कत लोगों की तसल्ली के लिए 3 अफराद का एक कमीशन बैठा था जो इसकी तफ्तीश करे। इसके चेयरमैन मौलवी मोहम्मद अली थे। इस खातून और उसके खावंद ग़ुलाम अहमद वाइस को किसी तरीक़े से अमृतसर मुंतकिल कर दिया गया था। जब तारीख़ मुकर्रर हुई तो उन्हें मालूम ना होता जब तारीख़ मुकर्रर होती तो उन्हें मालूम ना होता और कहा जाता कि वो पहुँचे नहीं। इस तरह 3 तारीख़ों के बाद मामला खुर्द बुर्द कर दिया गया कि वो तो ख़ुद तारीख़ों पर पहुँचे नहीं। इस तरह चूँकि इस लफंगे मिर्ज़ा महमूद को खिलाफत के लिए तैयार किया जा रहा था, वो इस स्कैंडल से बिल्कुल साफ शफाफ होकर निकला। जब हकीम नूरुद्दीन खलीफा बने, उस वक्त इस मिर्ज़ा ख़ानदान का कोई फ़र्द तैयार नहीं था, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इस मुनज़्ज़म और नफ़ामंद दुकानदारी को ख़ानदान से बाहर किसी और को संभालने दिया जाता। रबवा में जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें एक नौजवान खिलाड़ी बनाम मिर्ज़ा मंसूर अहमद का खेल बहुत पुरलुत्फ़ था। मेरी उससे दोस्ती हो गई। दाढ़ी रखी हुई थी और खुश शक्ल था। वो पंजाब के अहमदी प्रेसिडेंट मिर्ज़ा अब्दुल हक का बेटा था। ये लोग सरगोदा में रहते थे। उनके यहाँ कोई शादी हुई तो मुझे भी मदऊ किया गया। वहाँ मैं 3 रोज़ ठहरा। मेहमान कुछ खुसर फुसर करते, बस यही पता लगता कि कादियान में कुछ हुआ था। फिर मैं जब जर्मनी में मुलाजमत कर रहा था तो मालूम हुआ कि मिर्ज़ा मंसूर भी वहाँ फ्रैंकफर्ट में है। मेरी उससे मुलाकात हुई और मैं उसके अपार्टमेंट में आने जाने लगा। अब वो बहुत बदला हुआ था, सिनकी सा था, बार बार साबन से हाथ धोता, साफ लगता कि नफ्सियाती उलझनों में मुब्तला है। कोई पुरानी सी मर्सिडीज़ लेकर उसे थोड़ा ठीक ठाक करके और ड्राइव करके बैरूत, मिस्र वगैरह ले जाता और बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। मैंने तफ्तीश करनी शुरू की तो मालूम हुआ कि कादियान में मिर्ज़ा महमूद ने उसकी माँ को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसके नतीजा में मंसूर का बड़ा भाई मिर्ज़ा ताहिर पैदा हुआ था, जिसकी शक्ल
صاف مرزا بشیر الدین محمود سے ملتی تھی اور وہ بڑا ہو کر سب سے کہا کرتا میں مرزا عبدالحق کا نہیں مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہوں۔ اس کے باوجود مرزا عبدالحق صاحب نے اس عورت کو زوجیت میں رکھا اور اس سے اولاد ہوتی رہی اور مرزا محمود نے انہیں صوبہ پنجاب کی پریزیڈنٹی سے نوازا۔ شاہ خاندان کا تعلق راولپنڈی کے قصبہ کلر سیدہ سے ہے۔ رزاق شاہ، ولی اللہ شاہ اور حبیب اللہ شاہ وغیرہ کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ سب اپنی عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں اور احمدیوں کے چندوں پر شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب کے گلیبل، جس کا مطلب ہے جنہیں آگے لگانا آسان ہو، سیدھے سادے بے سمجھ مریدوں کے جمگھٹا کی وجہ سے مرزا محمود کی چادی بن گئی، دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ تو کلر سیدہ کے اس خاندان کا ایک شخص اس پنجاب کے راجپوتین کو اپنی بیٹی بھی دے دیتا ہے اور بہن بھی، اور ان کے علاوہ وہ اپنے حرم میں مزید عورتیں جمع کرتا رہتا ہے اور اپنے مریدوں کی عورتوں سے بھی گل چھرے اڑاتا ہے۔ اور اسی شاہ خاندان کا ایک فرد مرزا طاہر کی دوسری ماسی سے کزن سید بشیر شاہ دواخانہ میں اس کے لیے معجونے اور کشتے بناتا رہتا ہے، کیونکہ ویاگرا کی ڈسکوری تو بہت بعد میں ہوئی تھی۔ تاہم شاہ خاندان کے سب افراد قادیان آ گئے اور ان کا سٹیٹس وہی ہو گیا جو کہ مرزا خاندان کا تھا، اور احمدی ان کے جیجا کی طرح ان کے بھی ہاتھ چومنے لگے۔ ولی اللہ شاہ کی بڑی بیٹی کی شادی ایف سی کالج کے قابل اکنامکس کے پروفیسر فیضی صاحب سے ہوئی۔ ان کی بیٹی فوزیہ کھلے بندوں کہتی ہیں کہ ان کی ماں کے پاس مرد عام آتے تھے اور ان کے والد نے اس صورتحال کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے سسرال کی اور مرزا خاندان کی بے حیائی دیکھ کر خاموش نہیں رہتے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے فیضی صاحب کو سبق سکھانے کے لیے ایک سازش سوچی۔ چودھری شاہ نواز پروپرائٹر شیزان ریسٹورنٹ لاہور کے بھانجے کو فیضی صاحب کی 15 سالہ لڑکی فوزیہ کے پاس روانہ کیا اور وہ اسے ریپ کرنے میں کامیاب ہوا۔ منور کراچی، جس کا پہلے ذکر ہوا اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تب کے امریکہ کے مبلغ ڈاکٹر خلیل کا بھتیجا تھا، اس کے والد قاہرہ کے قریب پی آئی اے کے حادثہ میں جان بحق ہو گئے تھے۔ میں پاکستان سے باہر آ گیا، لیکن اسکول کے وقت کے دوستوں کی یادیں ہمیشہ تحت شعور میں محفوظ رہتی اور ان سے خوابوں میں ہی ملاقات ہوتی۔ چند سال پہلے کسی نے بتایا کہ منور لندن انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ میں اسے ڈھونڈ کر ملنے جانے کی تیاری میں تھا جب معلوم ہوا کہ بتانے والے کو غلطی لگی تھی، وہ کسی اور منور کے بارے میں کہہ رہا تھا، کیونکہ جب میں نے فوزیہ سے فون پر اس کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھی اور بولیں، رفیق بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو ہمارا رشتہ دار بن گیا تھا، اور میرے گھٹنے پر سر رکھ کر تصویر بہاتا تھا اور کہتا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مرزا خاندان کے نوجوان اور بڑوں اور چودھری ظفر اللہ خان نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ بولیں کہ وہ اپنے والد اور دیگر تلخ یادوں کے غموں کے بوجھ تلے دب کر جوانی ہی میں اس جہاں سے چلا گیا۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ چودھری ظفر اللہ خان کو خوش شکل لڑکوں سے فیل کرنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے ان کی بیگم نے ان سے الگ ہو کر چودھری شاہ نواز سے شادی کر لی تھی۔ لیکن حال ہی میں معتبر ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے کہ وہ سلیکٹڈ خوبصورت لڑکوں کی معاونت اور مالی مدد کرتے، ان کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتے اور پھر ان سے اپنے ساتھ فیل کرواتے تھے۔ مجھے بیالوجی، فزیالوجی اور سیکسیالوجی کا وسیع مطالعہ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جن مردوں اور لڑکوں کو یہ غیر فطری فیل کروانے کی لت ہوتی ہے انہیں کیا مزہ ملتا ہے۔
اس کا جواب مجھے 2 سال قبل معلوم ہوا۔ مسز آگا میں باغ کے لیے کھاد لینے ایک فارم میں جاتا تھا جہاں ہولسٹین گائیں پالی جاتی ہیں جو 1 من سے زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ اس فارم کے مالک ہولسٹین بیلوں کی منی بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ غیر ملکوں میں ایک گائے کو غبن کرنے کے لیے ایک ڈوز $10,000 تک میں بیچتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیل سے منی کیسے حاصل کی جاتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہاتھ پر ربڑ کا دستانہ چڑھا کر ہاتھ بیل کی ریکٹم یعنی پخانے کی جگہ میں ڈال کر اندر اوپر کی طرف سہلایا جاتا ہے جس سے پروسٹیٹ گلینڈ ٹچ کرتا ہے تو نروز اس گلینڈ کو ایکسائٹ کرتی ہیں جس سے بیل ڈسچارج ہو جاتا ہے اور منی اکٹھی کر لی جاتی ہے۔ پھر سمجھ آئی کہ نارمل جنسی فعل میں بھی جب نر کا پینس مادہ کی وجائنا کے اندر رب کرتا ہے تو پینس کے نیچے کے نرو پروسٹیٹ گلینڈ سے جڑی ہوتی ہے اور اس نارمل فعل میں بھی نر پروسٹیٹ گلینڈ کے سٹیمولیٹ ہونے سے ہی ڈسچارج ہوتا ہے۔ حال ہی میں نے ایک ہسٹری کتاب میں پڑھا کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ کی کئی بیویاں اور کنیزیں تھیں۔ ان کی خدمت کے لیے مناظموں کو خصی کر دیا جاتا تھا جس میں پینس اور خصیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک کنیز کو ایک ہجڑے سے ہمدردی تھی اور وہ اسے پسند بھی کرتی تھی۔ وہ تخلیے میں اسے گلے لگاتی، چومتی اور ہر ممکن طریق سے اسے پیار کرتی اور پھر جب دونوں کافی ایکسائٹ ہو جاتے تو اس کے پخانے کی جگہ میں انگلی ڈال کر اور ٹیڑھی کر کے زور زور سے گھماتی۔ اس طرح دونوں ڈسچارج ہو جاتے اور ہجڑے کے پیشاب کے سوراخ میں سے جو پینس کے کاٹنے کے بعد رہ گیا ہوتا ہے پانی کی طرح کی رطوبت نکلتی۔ خصیوں میں سے سپرمز یعنی اولاد کا باعث بننے والے جرثومے خارج ہوتے ہیں۔ گویا ہجڑا بھی سیکس کی لذت حاصل کر سکتا ہے، البتہ جب پروسٹیٹ کے کینسر کی صورت میں اس گلینڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو چودھری ظفر اللہ خان نہ صرف پاکستان کے وزیر خارجہ اور ورلڈ عدالت کے جج تھے، وہ اور بھی بہت کچھ تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر خلیل کو چودھری صاحب نے ہی پڑھایا اور پی ایچ ڈی کرائی تھی۔ ربوہ ہمارے محلہ میں ایک کشمیری فیملی آ کر بسی، 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ سب کشمیریوں کی طرح خوش شکل تھے۔ ان کا باپ کشمیر میں ڈاکٹر تھا اور دوائیوں کے سٹور میں آگ بھڑکنے سے جل کر فوت ہو گیا تھا۔ 2 بہنیں میری بہنوں کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ ان میں سے ایک کی سیالکوٹ کے ایک خوبرو نوجوان ڈاکٹر تنویر سے شادی ہوئی۔ اس کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ اسے چودھری ظفر اللہ خان نے پڑھایا تھا۔ اس کی شادی بھی ناکام ہوئی۔ بہت ممکن ہے اس کی بھی وہی وجہ ہو جو چودھری صاحب کی بیوی کے انہیں چھوڑنے کی تھی۔ ان لڑکیوں کو خاندان کے لڑکے پریشان کرتے تھے، خاص طور پر پاس ہی مرزا محمود کی بہنوں کے سسرال کے کوٹ ان کوٹ نوابوں کا لڑکا تو بہت ہی ان کے گھر کے پھیرے لگاتا تھا۔ ان بچیوں کی ماں نے اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کی تو بجائے خاندان کے لڑکوں پر ایکشن لینے کے اس گھرانے کو ربوہ چھوڑ کر چلے جانے کا آرڈر ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ربوہ میں گھروں میں رہنے والوں کے گھر ان کی ملکیت نہیں ہوتے، وہ انجمن احمدیہ کی ملکیت ہے اور انجمن ان کے مکینوں کو کبھی بھی وہاں سے نکال سکتی ہے۔ جب میں پاکستان ہی میں تھا تو مرزا محمود کے ٹھگنے بیٹے میاں حنیف، جس کی منگنی یا نکاح ولی اللہ شاہ کی بیٹی طاہرہ شاہ سے ہوا تھا، پاس کے گاؤں احمد نگر کے کھیتوں میں ایک دیہاتن لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا۔ باپ کو پتہ لگا تو اس نے کہا امور عامہ سے اسے ہینڈل کرے۔ اس وقت ناظر امور عامہ ایک ریٹائرڈ کیپٹن خادم حسین تھا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ کوٹ ان کوٹ میاں صاحب کو مغربی افریقہ میں احمدیہ اسکول کا پرنسپل بنا کر بھیج دیا جائے۔ کہتے ہیں جو لاہور پیڑے وہ کلکتے وچ بھی پیڑے۔ وہاں جو چند ایک افریقن احمدی بنے ہوئے تھے اس کی کرتوتوں سے وہ احمدیت چھوڑ گئے۔ کیپٹن خادم حسین کا گھر ہمارے گھر سے ریلوے اسٹیشن سے اس پار کچھ فاصلے پر تھا۔ والد صاحب نے مجھے ایک رکا اسے پہنچانے کے لیے دیا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں، لیکن اس روز وہ گھر میں اکیلا تھا۔ مجھے اندر بلا کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔
کپڑے اتارنے لگا تو میں پھرتی سے کنڈی کھول کر ریلوے لائن کی طرف دوڑا۔ والد صاحب فالج سے صاحب فراش تھے، اس لیے میں نے انہیں بتایا نہیں کہ ان پر خامخواہ اس کا اثر ہوگا۔ امور عامہ کے دفتر میں ایک شخص ملازم تھا جو بعد میں باجی مبارکہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا خسر بنا۔ پتہ لگا کہ کیپٹن خادم حسین اس سے فیل کیا کرتا تھا۔ اس بگول تے کچھ نہ پھول۔ باقی آئندہ، خدا حافظ۔